नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और खुदावंद अपने खुदा का मैं शुक्र करता हूँ जो हमें ज़िंदगी में ये बार बार मौके अता कर देता है कि ईमान के सफ़र में और ज़िंदगी की इन राहों पर चलते हुए हम खुदा की और खुदा के कलाम की उन सारी बातों को जान सकें जो वो हमें इस दुनिया में रहते हुए बताना चाहता है, ताकि हम उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचें। और यकीनन हमेशा की ज़िंदगी हमारा खुदावंद, हमारा खुदा एक शख्स को, हर एक शख्स को देना चाहता है। और कलाम मुक़द्दस हमें बताती है कि उसने तमाम दुनिया को खल्क़ किया, तमाम दुनिया को पैदा किया, और वो तमाम दुनिया का खालिक है और वो हर एक की फ़िक्र करता है। और हम ख़ास तौर पे मसीहत में इस बात के लिए खुदावंद अपने खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने वो सच्चा कलाम और वो कलाम की सच्ची बातें अपने नबियों के वसीला से और अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचा दी, ताकि हम उस जगह तक पहुंच जाएं जहां जो खुदावंद हमारे खुदा ने तैयार की हमारे लिए। और यीशु मसीह नासी ने खुद फरमाया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। यकीनन खुदा का ये कलाम सच्चा कलाम हकीकी तौर पर हमारे लिए वो अबदी ज़िंदगी देने का पूरा प्रोग्राम रखता है, पूरी हमारे लिए प्लान रखता है। और आज हम जो बात करने को हैं वो ख़ास तौर पे आपके उन सवालात के ताल्लुक़ से हैं। हमने पिछली दफ़ा कहा था कि हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपके सवालात का जवाब देंगे। और आज भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें ज़रूर भेजिएगा और हम उसका जवाब देंगे। आज ख़ास तौर पे मैं आपसे कहता चलूँ कि हमारे जो पेज है ईमान का सफ़र, उसको लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है हमारा ईमान का सफ़र और यूट्यूब पेज है, आप इसको लाइक कीजिए। हमारा पाक ज़िंदगी पेज है, आप उसको भी लाइक कीजिए। ज़िंदगी टीवी का हमारा जो है ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। और आप हमें एशिया सेट 7 पे देख सकते हैं, आप वहाँ भी हमें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि ये सारे प्रोग्राम आपको पहुँचें और आप इन प्रोग्रामों के वसीला से उस बड़े ईमान में आगे बढ़ने वाले हों। आज जो हम सवालात हमें पहले तक पहुँचे हुए हैं, हम उन पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम अगर कोई आपके सवालात और भी हैं तो आप हमें +1 585 542 5900, फिर से बताता हूँ, +1 585 542 5900 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें सवाल भेज सकते हैं, आप इसमें कॉल करके हमें सवाल दे सकते हैं। और आपकी स्क्रीन पे लोकल नंबर भी आते हैं, आप उन पे भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी ज़िंदगी टीवी है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। आज जो ये हमारा है प्रोग्राम नाजरीन के सवालात, उस पे बात करने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर ज़ियाउल मसीह। पास्टर ज़ियाउल मसीह को आप जानते हैं, इनका पहले भी प्रोग्राम आते रहे हैं इसी हमारे चैनल ज़िंदगी टीवी पे, और वो प्रोग्राम सवाल आपका है, आप उसको भी सर्च करके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये अब यूके में हमारे साथ जो है IFGF चर्च है स्लॉ में, उसमें हमारे साथ पास्टर हैं और क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट होते हुए ये गहरी नज़र और मुशाहिदा रखते हैं उन सब बातों पे जो आज हम करने को हैं। पास्टर ज़ियाउल मसीह, वेलकम टू द शो। हम आपको वेलकम करते हैं। और आप अपने ताल्लुक़ से मज़ीद अगर कुछ बताना चाहें और या कोई भी बात आज के इस ताल्लुक़ से करना चाहें, जो सवालात हैं ये क्यों हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, क्या अहमियत रखते हैं? बेशक ये बहुत ही अहम सवाल जो है आपने पूछा है कि सवाल, देखें सवाल जो हैं वो हमें सीखने का मौका देते हैं, सवाल हमें जानने का मौका देते हैं, सवाल हमें बताते हैं कि लोग सीखना चाहते हैं, सवाल हमें बताते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, और हमें बेशक सवालों के जवाब देना चाहिए। मसीह यीशु की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो आपने अपनी ज़िंदगी में चारों अनाजील की रहनुमाई में अगर हम उसको जमा करें तो तकरीबन 113 सवालों के जवाब दिए। और
وہ ہمیشہ جب صبح مسیح یسوع منادی کے لیے نکلتے تو وہ دیکھتے کہ آج کون سوال کرے گا، اور وہ سوال جب کوئی کرتا تو نہ صرف اس کو جواب دیتے، باقاعدہ ایک چھوٹا سرمن بھی وہ وہاں پر شیئر کرتے، اور 32 لوگ ان کی وجہ سے بچتے، بلکہ شام کو ان کے شاگرد بھی ان سے سوال پوچھتے تھے، اور ان کو بھی جب گنا گیا ہے تو 25 کویسچن آلموسٹ ان کے شاگردوں نے بھی ان سے پوچھے، اور یہ سوال ہی منسٹری ہیں، اور یہ سوال ہی جاننا اور پہچاننا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور ہم جیسے جیسے پروگرام میں آگے بڑھیں گے ہم ان سوالوں کو بھی لیتے جائیں گے، اور آپ سے بھی ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ضرور ہم اس کو ہم دیکھتے چلیں گے اور مل کے اس کا جوابات دیں گے ہم۔ آج خاص طور پہ جو ایک سوال ہمیں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امید کیا ہے اور بائبل اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے۔ امید کیا ہے اور بائبل اس کے بارے میں کیا جواب دیتی ہمیں بتاتی ہے، تعلیم دیتی ہے۔ تو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ پھر آپ اس کو بیان کیجئے گا۔ اور میں اس پہ اس طرح یوں سمجھتا ہوں کہ یہ امید اور ایمان جو ہیں، ہمارے جو ہوپ اینڈ فیتھ، یہ بڑے کلوزلی ریلیٹڈ، ویل نیٹڈ جس کو کہتے ہیں نا، یہ ایک دونوں چیزیں ہیں۔ اور ایک اس پہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک سٹوری بتاؤں، اور ایک یہ سچی سٹوری ہے، ریل سٹوری ہے، اور یہ کرسچینٹی میگزین میں غالباً یہ آئی تھی، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک بحری جہاز کا کپتان اور بہت بڑے گہرے سمندر میں تھا اور جا رہے تھے کسی سفر پہ، تو ایک شام بہت بڑا ایک دم بادل اور گہرے بادل اور طوفان کا سما، اور وہ دیکھ لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے سفر کر کر کے، تو اس نے تجربے سے جان لیا کہ ایک بہت بڑا طوفان اور بہت بارش آنے والی ہے، اور اس نے سارے بادبان نیچے کیے اور سارے بادبان اس نے لو کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سارے لنگر جو ہیں جہاز کے سارے لنگر اس نے وہ لنگر انداز کر دیا جہاز کو۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد بڑا طوفان بارش شروع ہوئی، اور اس کو اب پتہ تھا کہ یہ بہت کچھ وقت، اب کچھ گھنٹے یہ طوفان رہے گا، اور وہ جا کے نیچے سو گیا، اور لوگ حیران بھی ہوئے کہ یہ نیچے جا کے سو گیا ہے، اور کیونکہ وہ تجربے سے جانتا تھا کہ یہ جو لنگر میں نے ڈالے ہیں یہ جہاز کو طوفان کے وہ سارے تھبیڑوں سے سنبھالے رکھیں گے، اور اس کی امید تھی کہ ہم جب یہ طوفان ختم ہوگا تو بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اب اس کو اندازہ تھا کہ یہ ہچکولے آئیں گے، بڑی بڑی لہریں اٹھیں گی، لیکن اس کو اس پہ بھی ایمان تھا، امید تھی کہ یہ لنگر جو ہیں وہ اس کو بچائیں گے۔ اور یہی ایک مسیحی زندگی بھی ہے کہ جب یسوع مسیح میں ہیں اور یسوع مسیح میں رہتے ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ طوفان آئیں گے زندگی میں، مشکلیں آئیں گی زندگی میں، لیکن ہمارا یسوع جو ہے، اور کلام ہمیں یہ بڑا واضح طور پہ بتاتا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے حالات میں سنبھالتا ہے۔ داؤد کہتا ہے 23 زبور میں، چاہے میں موت کے سائے کی وادی میں سے گزروں تو میرے ساتھ ہے، اور وہ بار بار یہ اس طرح امید اور ایمان کی باتیں کرتا ہے۔ آپ ذرا اس میں ضرور اپنے تجربے سے کچھ بے شک آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے۔ امید کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو جب کسی چیز کے بارے میں آپ کی فکر مندی ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ امید ہوتی ہے کہ ہاں یہ ہو جائے گا۔ اور مسیحیت کی جو امید ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب جو ہیں فردوس میں جانے والے ہیں، اور مسیح یسوع کا چہرہ وہاں پر جلوہ گر ہوگا۔ وہ ہمارے سب کے لیے ایک امید کی وجہ ہے کہ وہ وہاں پر ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چاہے آپ کچھ بھی ہیں، چاہے آپ گنہگار ہیں، چاہے آپ نے خدا کے ساتھ اور خدا کے حکموں پر عمل نہیں بھی کیا، تو بھی مسیح یسوع آپ کی وہاں پر شفاعت کریں گے۔ اس طرح کا نظریہ مسیحیت کا نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی پیغمبر بلا وجہ جو ہے وہ گنہگاروں کی حمایت کر سکتا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو لوگ مسیح یسوع کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں، اور ان کے پاس ایک زندہ امید ہے کہ ہم فردوس میں مسیح یسوع کے ساتھ رہیں گے۔ آمین آمین۔ اور اگر ہم اس کو کلام مقدس کے مطابق چند آیات بھی میرے سامنے ہیں، عبرانیوں کا لکھا ہوا پالوس کا خط 11واں باب اور پہلی آیت کہتی ہے
کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو یہ جو ہماری اعتماد ہے، ہمارا ایمان جو ہے، یہی امید کی ہوئی چیزوں کا، وی ہوپ فار، ہمیں ہوپ ہوتی ہے، ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے لیے کرے گا، ہمارا خدا ہمارے لیے کرے گا، اور یہ وہ ایمان ہے جو ہمیں پھر قائم رکھتا ہے آگے بڑھنے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یرمیہ نبی کا صحیفے میں بھی لکھا ہوا ہے، 29 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ ہمارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہے، کیونکہ وہ تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں، بلکہ برائی کے نہیں، تاکہ تم نیک انجام کی امید، تاکہ تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تو ہمارے لیے نیک انجام کی امید ہمارے خداوند، ہمارے خدا سے آتی ہے، اور خداوند ہی ہے جو ہمیں اس نیک امید تک لے کے جاتا ہے۔ اور پطرس میں، پہلا پطرس اس کا پہلا باب 30 آیت کہتے ہیں، خداوند یسوع ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ نئے سرے سے جو پیدا ہونا ہے نا، یہ بہت اہم ہے کہ یہ ہماری زندہ امید ہے۔ جی بالکل، ایک امید وہ ہے جو ہم ہوپ کرتے ہیں، لیکن یہ زندہ امید جو ہے، یہ ہمارے لیے بالکل اس طرح ہے جیسے ہم واقعہ ہی کنارے تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ اس کے تعلق سے بالکل صحیح آپ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ ہم مسیح میں ہوتے ہوئے مسیح کو دیکھیں گے، اور ہم ہوا میں اڑ کر بادلوں پر مسیح یسوع چونکہ دوبارہ آ رہے ہیں تو ان کا استقبال کریں گے، اور یہی ہماری امید ہے۔ اور وہاں پہ لکھا ہے متی 24 باب میں کہ اس وقت جب ابن آدم کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا تو دنیا کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی۔ یعنی کہ اس وقت جب ابن آدم کا نشان ظاہر ہوگا تو ساری قوموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے زندہ امید، ان کا کراس کا نشان اور مسیح یسوع جو ہیں وہی آخرت کا کنگ ہے، وہی آخرت کا بادشاہ ہے، اور ان کی امید سچ تھی۔ بالکل، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایمان کا بھید بھی ہے ہمارے کرسچینٹی میں، اور ہم اس کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند میں رہتے ہوئے اب ہم اس بڑی امید میں ہیں کہ یسوع مسیح نے جو کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ تو ایمان کے سفر میں، زندگی کے سفر میں ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں جب ہم ایمان پہ چلتے ہوئے اور کلام کے مطابق چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آج میں خاص طور پہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو بڑا اہم سوال ہے، اور وہ ہمیں بھیجا گیا ہے ہمارے اس بھائی بہن نے جس نے بھیجا ہے، اس نے اس کو لکھا نہیں اپنا نام وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہسٹوریکل ایویڈنس بتائیں، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بتائیں کہ جو مطلب کہ ہسٹری کیا کہتی ہے بائبل کی سچائی کے بارے میں، بائبل کی سچا ہونے کے تعلق میں، کہ یہ بدلی نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ یہ سوال آیا تھا جب ہم نے کیا تھا، ہم نے پڑھا، میرے پاس سب سے لکھا ہوا تھا کہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں بلکہ یہاں سے پڑھتا ہوں اس سوال کو بھی، جیسے انہوں نے لکھا تھا، کیونکہ رومن انگلش میں لکھا ہے، میں اس طرح پڑھ دوں گا۔ تو یہاں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سر مسلمان کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ان کو مؤثر جواب دیا جائے، اور آپ اس شو میں جو ہے ہسٹوریکل ایویڈنس ہمیں بتائیں، اور پھر کس طرح سے ہسٹوریکل ایویڈنس اور قدیم حوالے اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ کلام بدلا نہیں، تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بتا سکیں کہ یہ جو ہے بائبل ہسٹوریکلی اور جغرافیکلی اور آرکیولوجیکل ایکسیڈنٹ جو سارے قدیمہ سے نکلے ہیں۔ تو یہ وہ میں سوچا تھا کہ اس کے اوپر کہ ہم تھوڑا سا ان کو ضرور ہم بتائیں۔ اور یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں، تھوڑا سا میں اس کو بیان کرتا ہوں پھر آپ بیان کیجیے گا، کہ جو تھیولوجین ٹامس ایل تھامسن ایک بہت بڑا تھیولوجین گزرا ہے، اور وہ آرکیولوجسٹ بھی تھا، وہ سارے قدیمہ سے بھی بہت اس کا جو ہے کلوز وہ رکھتا تھا،
اور وہ کہتا ہے کہ آثار قدیمہ کی بہت سی تحریریں ملی ہیں جو ثابت کرتی ہیں بائبل کی سچائی کو، اور بائبل مقدس کے قدیم نسخے جو ہیں وہ ملے ہیں، دریافت ہوئے ہیں، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ نسخے جو پرانے عہد نامے کے تعلق سے ہیں تو ہیبرو بائبل اور جس کو تناخ بھی کہا جاتا ہے وہ 650 سے لے کے 557 BC کے بھی نسخے ملے. پھر جو ہیبروز کے عبرانی اور ارامک اور گریک نسخے جو ہیں وہ 150 قبل از مسیح 150 قبل از مسیح ملے. اس سے پہلے جو تھے وہ 650 قبل از مسیح میں ملے. اور پھر اس کے بعد جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی مزید جو کوڈیکس ویٹیکنس کہتے ہیں جس کو، وہ ویٹیکن میں ہیں یہ سارے نسخے. اور پھر یہ وہ جو کوڈیکس سینیٹیکس ہیں یہ برٹش لائبریری اور USA کی لائبریری میں ہیں. یہ 300 قبل از مسیح سے لے کے 100 قبل از مسیح تک یہ ملے ہیں. تو یہ وہ ایویڈنسز ہیں، ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں. اور جب نئے عہد نامے کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں تقریباً 5800 کمپلیٹ نسخے اور پھر کچھ جو ہے حصے ملے ہیں جو گریک لینگویج میں اور گریک مینوسکرپٹ میں لکھے ہوئے ملے ہیں. اور یہ اس کے ساتھ 10,000 لاطینی زبان کے مینوسکرپٹ ملے ہیں، اور پھر 9,300 جو ہے مختلف جو پرانی لینگویجز میں جس میں سیریا کی لینگویج شامل ہے، سلیاوک شامل ہے، گوئٹک لینگویج شامل ہے، ایتھوپیا کی لینگویج شامل ہے، کوپٹک لینگویج ہے، ارمینین لینگویج ہے. ان میں یہ 9,300 نسخے قبل از مسیح اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اور بعد از مسیح جو ہے 600 عیسوی سے پہلے جو ہے مسیح کے جانے کے بعد وہ ملے ہیں. تو آپ اس کے تعلق سے بتائیے، کیونکہ خاص طور پہ جو بہت بڑی دریافت ہوئی تھی ڈیڈ سی اسکرول جو 1947 میں ملے، کیونکہ یہ ایک وقت آیا تھا جب بائبل کو ختم کر دینے کے لیے رومن حکومت اور بہت سے بادشاہ آئے تھے اور انہوں نے چھپا دیے تھے نسخے پھر. تو یہ وہ ملے ہیں، اور یہ تقریباً 202 سے لے کے 107 قبل از مسیح یہ نسخے ملے ہیں. تو آپ اس کے تعلق سے ضرور ان تمام باتوں سے جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں آپ ضرور بتائیے گا پلیز. ہاں جی، بہت اچھا آپ نے پہلے سے بتا دیا ہے. اور ریسنٹلی آپ کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو ریسنٹلی 1100 سالہ قدیمی نسخہ جو ہے کتاب مقدس کے عبرانی زبان میں کوڈیکس سیسون نامی یہ جو قدیم نسخہ ہے یہ جو ہے نا خریدا ہے اپنا اسرائیل کے ANU میوزیم میں نمائش کے لیے اسے رکھا گیا ہے اور اسرائیل نے اسے خریدا ہے. اور یہ اپنا 17 مئی کو یہ اسے انہوں نے وہاں پہ رکھا ہے. بدھ کے روز انہوں نے یہ چمڑے کی جلد والا عبرانی زبان میں ہاتھ سے لکھی گئی بائبل جو کہ 1100 سال پرانی ہے، ٹھیک ہے، اسے انہوں نے $38.1 ملین کے عوض خریدا ہے اور اس کو وہاں پہ انہوں نے رکھا ہے. اور اس کے فیس بک پہ انہوں نے جو ہے وہ بھی لگائے ہیں، اس کے بارے میں خبر بھی دی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخی حوالے سے کہہ رہے ہیں تو مسیح یسوع نے کہا تھا لوکا 19 باب اور اس کی 40 آیت میں انہوں نے کہا تھا اپنے شاگردوں کے بارے میں، جب یہودیوں نے کہا کہ اپنے شاگردوں کو کہہ کے چپ رہے تو انہوں نے کہا، اس نے جواب میں کہا لوکا 19:40 میں کہ اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. اب یہاں پر میں آپ کو دیکھوں کہ آثار قدیمہ والے کہہ رہے ہیں کہ جی بائبل کی سچائی کے لیے پتھر چلا اٹھے ہیں اور پتھر ثابت کر رہے ہیں کہ بائبل میں بیان کیا گیا ایک ایک فرقہ، قبیلہ، خاندان، شہر وہ اس دنیا پر موجود تھے. اور جو کچھ بائبل بتاتی ہے کہ یہاں پہ نوح کا طوفان آیا تھا، کشتی ہے کتنی لمبی بنائی گئی تھی، وہ سب کچھ آثار قدیمہ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ ایسا تھا، ایسا ہوا ہے.
اور یہ سب کچھ ایسے ہوا ہے. ایون کہ آپ کو میں بتاؤں کہ وہ جو جب مصریوں کی فوج کو ہلاک کیا ہے یہوہ خدا نے اور اسرائیلیوں کو بتایا، تو اس دریا سے انہیں باقاعدہ رتھوں کے پہیے یہ سب کچھ ملا ہے جو بائبل کی سچائی کو بیان کرتا ہے. تاریخی لحاظ سے تو ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. ہاں، لیکن اگر دوسرا حصہ جو ان کا انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے. اب دیکھیے چونکہ محترمہ مسلمان جو ہمارے دوست ہیں ان کو بچپن سے اسلام کم پڑھایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ انہیں مسیحیت کی مخالفت پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد انہیں ایک دوسرے فرقے کے خلاف پڑھایا جاتا ہے. لہٰذا لیکن ان ساری باتوں میں نہ تو قرآن شریف اس کی حمایت کرتا ہے اور نہ پیغمبر اسلام اس کی حمایت کرتے ہیں. یعنی کہ نہ تو پیغمبر اسلام کی کوئی حدیث ہمیں ایسی ملتی ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ بائبل بدل گئی ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب ایک نئی کتاب آ گئی ہے. پیغمبر اسلام نے ایسا کبھی نہیں کہا. حالانکہ اگر مسلمانوں کی زبانی سنا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے اور وہ وقت کے نبی بھی تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سردار الانبیاء تھے. تو انہیں کوئی خوف نہیں تھا کہ اگر وہ یہ ایسا کہنا چاہتے تو وہ ضرور کہتے کہ بائبل بدل گئی ہے. لیکن نہ تو انہوں نے کہا اور نہ اللہ نے قرآن شریف میں ایسا کہیں واضح طور پر کہا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن تو واضح مطلب والی کتاب ہے اور یہ مطلب واضح اس میں ہر بات بیان کی گئی ہے. اور یہ تو اتنا بڑا مدعا تھا کہ اگر بائبل بدل گئی اور پیغمبر اسلام اسی لیے آیا تو انہیں صاف قرآن میں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ بائبل بدل گئی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن شریف میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن دراصل بائبل ہی ہے، کیونکہ سورہ شعر 26ویں سورت ہے اور اس کی 5ویں آیت اور سورہ انبیاء 21ویں سورت ہے اور اس کی دوسری آیت، ان دونوں میں اسی طرح سے لکھا ہے اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آئی، کوئی نیا ذکر نہیں آیا. یعنی کہ یہ جو آپ ہمارے مسلمان بھائی کتاب لے کے اور اس کو دوسری مذاہب کی توہین کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کو دوسری مذاہب کو جھٹلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ کتاب اپنے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی نیا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی نئی نصیحت نہیں ہے، یہ سب کچھ پہلے درسا اور سورہ شعر میں صاف لکھا ہے. سورہ شعر 26ویں سورت ہے اور اس کا 195 اور 196 آپ اس کو نوٹ کریں، لکھا ہے یہ قرآن اگلے لوگوں کی کتابوں میں درج ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کے تمام کہانیاں، تمام احکامات جو ہیں وہ صرف عربی میں رپیٹ کیے گئے ہیں، عربی زبان میں انہیں دہرایا گیا ہے. یہ پہلے ہی توریت میں، انجیل میں پہلے سے ہی موجود ہے. اور پھر یہاں پہ تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی پہلے سے موجود الہام کو کسی اور زبان میں کنورٹ کر دیا جائے تو کیا وہ نیا الہام ہوتا ہے؟ تو بالکل اس طرح تو پھر بائبل کو تو ہم نے 3000 زبانوں میں اس کا ترجمہ کر دیا ہے، تو وہ تو ہر قوم کہے گی کہ ہمارے پاس نئی کتاب آ گئی. بالکل. تو یہ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، یعنی کہ ایون کہ لکھا ہے کہ توریت کو قرآن بھی کہا گیا. سورہ ہجر 15ویں سورت اور اس کی 91 آیت، سورہ ہجر کی 15ویں سورت اور اس کی 91 آیت میں لکھا ہے یعنی کہ یہودیوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب یہودیوں کا قرآن کون سا تھا؟ یعنی کہ توریت کو. قرآن کا لفظی مطلب تھا پڑھی جانے والی کتاب. تو یعنی کہ انہوں نے اپنی قرآن کو، اپنی پڑھی جانے والی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو پھر اگر کوئی مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دراصل یہی ضرب جو ہے وہ اپنی جو ہے کتاب جو ہے نا اس کو پر بھی لگا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہا. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ضرور ہمیں بھیجیں. +1 585 542 5900 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا، اور لوکل نمبر بھی آ رہے ہیں. اور ہماری اسکائپ آئی ڈی زندگی ٹی وی، آپ اس پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر اور یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے. اور جب آپ لائک کریں گے تو آپ کو تمام وہ پروگرام جو ہم نے پہلے کیے ہیں، تقریباً 300 کے قریب پروگرام آپ کو وہاں پہ ملیں گے اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. مختلف موضوعات پہ پروگرام ہیں، وہ آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اور بہت سے اور پروگرام بھی آپ کو مختلف سبجیکٹس پہ آپ کو ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور اس پروگرام کو آپ شیئر کیجئے، کیونکہ آگے جا کے ہم بہت سے اور
जो है अच्छी मुफीद बातें आप तक पहुंचाने वाले हैं। और हमारे पास एक सवाल आ भी चुका है, हम इसको भी लेते हैं, और कुछ सवाल पहले से जो आए हुए हैं हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे हमें लिखा है, ग्रीटिंग्स टू यू सर, प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन कि मुस्लिम्स हमें काफिर कहते हैं, काफिर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और किस रूह से हम काफिर हैं कि नहीं। मैं इससे पहले कि पास्टर ज़िया को दूँ इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए, जवाब देने के लिए, मैं आपको बताते चलूँ कि देखें, बात ये है कि काफिर जो असल इसकी जो मैं समझता हूँ है वो जो खुदा पे ईमान ना रखने वाला शख्स, खुदा की सब चीज़ों की जो नफ़ी करने वाला शख्स जो है वो काफिर के ज़िम्रे में आता है। अगर आप, क्योंकि आपके मुसलमान दोस्त ने या भाई ने या जिसने भी आपको ये कहा है, उसको आप देखें कि उनको ख़ुद आप सवाल कीजिए कि उनका जो कुरान है वो क्या कहता है। उनका कुरान बड़े वाज़े तौर पे मसीहत को कहता है कि ये किताबें इल्हामी किताबें हैं, जो तौरेत, ज़बूर, साफ़ा अंबिया, अनाजील, ये वो 4 किताबें हैं जो वो कहते हैं कि इल्हामी किताबें हैं। तो जो इल्हामी किताब वाले हैं उनकी कलाम के मुताबिक वो किसी तरह भी काफिर नहीं। अब क्योंकि हमारे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि तालीम का फुकदान है, और वो अहले किताब भी कहते हैं, वो अहले किताब कहते हैं हमें, और अहले किताब जब हुए तो फिर काफिर कहाँ से हुए। अब ये इनकी सबसे ज़्यादा जो अनपढ़ जहनीत है पाकिस्तान में, आपको बाहर के मुल्कों में ये बहुत कम चीज़ मिलेगी कि कोई मसीहत को काफिर कहे, और बाज़ जगहों पे कुछ ऐसे हवालाजात भी उनकी किताब में मिलते हैं जो अपने ही कलाम की नफ़ी भी करते हैं, लेकिन आज हम उसको अभी नहीं छेड़ते। लेकिन एक बात ख़ास तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक कम इल्मी की वजह से, और जो एक माहौल है पाकिस्तान में, वहाँ पे ये इस तरह की बात लोग करते हैं, लेकिन उनके किताब के मुताबिक हम किसी तरह भी जो है वो नहीं है। और इसमें ख़ास तौर पे एक देखें तो एक नफ़रत फैलाने की बात है, एक नफ़रत का पहलू इसमें नज़र आता है। और हमारा जो कलाम है वो मोहब्बत का पैगाम है, और कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा मोहब्बत है, और खुदा की सबसे बड़ी सिफ़त मोहब्बत, और फिर उसके साथ मुआफ़ी की सिफ़त है जो मसीहत में नज़र आती है, मसीहत में प्रीच की गई है। मसीह यसू ने ख़ुद कहा था कि अपने उसने जिनको सलीब उसे दिया था कि अब आप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। पास्टर ज़िया, आप अब इसके ताल्लुक़ से ज़रा बताइएगा कि आप क्या कहते हैं। हाँ, अगर तो वो पूछ रहे हैं कि काफिर का मतलब, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, काफिर का मतलब तो ये है कि इनकार करने वाला, ना मानने वाला, लेकिन उर्दू डिक्शनरी में इसका मतलब जो है वो यही है कि खुदा का इनकार करने वाला। तो लिहाजा मसीही तो खुदा का इनकार नहीं करते हैं, मसीही खुदा को मानते हैं, लेकिन ये अपनी जो तशरीह करते हैं उसके लिए ये कहते हैं कि शरीयत में, आप देखिए काफिर का मतलब कुछ और है, लेकिन ये कहते हैं शरीयत में काफिर उस शख्स को कहते हैं जो अल्लाह ताला को ना माने और हज़रत मोहम्मद को नबी ना माने, उसे हम काफिर कहते हैं। ये इन्होंने मतलब ख़ुद से ये इस्तिलाह बनी है। लेकिन आप परेशान ना हों, ये जो मुसलमान हमारे भाई हैं ये आपस में भी एक दूसरे को काफिर ही कहते हैं, और हर फ़िरका दूसरे फ़िरके को काफिर कहता है, पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और ये सब मिलकर एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं, और हम सब इनको मुसलमान कहते हैं। ये आपस में एक दूसरे को मुसलमान नहीं कहते हैं, हम इनको मुसलमान कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप इनकी बातों पे बिल्कुल अपने आप को कमतर समझने की ज़रूरत नहीं है। ये एक शैतान का हीला बहाना होता है कि वो आपको डिग्रेड करने की कोशिश करता है, और बिल्कुल ये भी ऐसा काफिर कह के आपको ये कहने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है अल्लामा इकबाल तो कहते हैं हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा, वो तो जानता है, कहते हैं। लेकिन जो कुरान शरीफ है, मैं आपको बताता हूँ कि वो तो कहता है कि मसीही जो है वो मसीहों की तारीफ़ें करता है। कुरान कहता है कि वो काफिर
اگر تو قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ مسیحی کافر ہے تو انہیں کہیں دکھائیں، اگر تو کہیں پہ حدیث میں لکھا ہے تو وہ ہمیں دکھائیں. یعنی کہ یہ خود سے ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں اور مسیحیوں کو بھی کہتے ہیں. اور بھائی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ مسیحی جنت میں جائیں گے. سورہ بقرہ 2/62 میں لکھا ہے کہ جو شخص مسیحی ہیں اور یہودی ہیں انہیں قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا. اور اسی طرح سورہ مائدہ 6/69 میں لکھا ہے کہ مسیحیوں کو قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا. اور ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خوف کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ خوف جن کو نہیں ہوگا وہ دراصل ہوں گے کون. سورہ سجدہ جو ہے 41ویں صورت ہے اور اس کی 40ویں آیت میں لکھا ہے بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر آئے. یعنی کہ وہ جو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا وہ بے خوف ہے. اور سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ کی سورہ بقرہ کی 62ویں آیت میں اور سورہ مائدہ کی 69ویں آیت میں لکھا ہے کہ مسیحیوں کو قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا. اور میں ایک اور آپ کو جب بات بتاؤں، سورہ یاسین قرآن کی ایک ایسی صورت ہے کہ ہمارے پڑوسی اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا ایک دفعہ پڑھنا پورے قرآن کا 30 دفعہ پڑھنے کے برابر ہے. اور اس صورت میں یہ لکھا ہے کہ ایک مسیحی جنت میں چلا گیا تھا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ 36ویں صورت ہے اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے حکم ہوا بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو. اور یہ واقعے کی جب مولانا مودودی تفسیر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ داخل ہو جا یہ جس کے بارے میں لکھا ہے یہ شخص جو تھا یہ دین عیسوی پہ آ گیا تھا. اور عیسیٰ مسیح کے جو حواری تھے وہ چونکہ منادی کرنے کے لیے یہاں پہنچے تھے انطاکیہ میں، تو وہاں پر ایک مسیح جو ایک بندہ مسیحی ہو گیا اور انہوں نے اس کو سنسار کر دیا اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر لیا. اس کا نام حبیب تھا. مولانا فتح الحمید نے بھی اپنے حاشیے میں یہی لکھا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ آپ کافر ہیں، انہیں بتائیں کہ آپ کی کتاب کہتی ہے کہ مسیحی ایماندار ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، یعنی وہ امین ہوتے ہیں، صادق اور امین ہوتے ہیں. قرآن کا فیصلہ ہے. عمران سورہ عمران 3/75 میں لکھا اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر اس کے پاس روپوں کا ڈھیر بھی امانت کا رکھ دو تو وہ تمہیں واپس کر دے گا. اور پھر ایون کہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہودیوں اور مسیحیوں جو ہیں وہ نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں. بالکل. اور یہ بڑی ضروری ہے ان باتوں کو سمجھنا. اور یہ ایک پوری لسٹ ہے میں آپ کو بتاؤں. ہاں جی بالکل. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ کے پڑوسی آپ کو یہ بھی کہتے ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ قرآن کے خلاف ہے، اپنے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. سورہ مائدہ 5/5 ہمیشہ 5/5 یاد رکھیں. 5/5 5ویں سورت 5ویں آیت میں لکھا ہے اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے. بالکل. اور یہ بہت ضروری ہے ایکچولی ان باتوں کو سمجھنا سمجھانا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خاص طور پہ وہ ایک ایسا طبقہ جو ہے مساجد کے اوپر مساجد کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ خود بھی ایک تو میں تعصب پھیلانے میں آگے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاید علم بھی اتنا نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس نہ علم ہے نہ وہ اس طور پہ وہ بس تعصب ہے، ان کے تعصب ان کے پاس ہے. لیکن کوئی بات نہیں، آپ سے کوئی بھی سوال پوچھتا ہے میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں صرف پوچھے لکھا کہاں ہے. اس میں ایک بات جو خاص ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ویسے کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ سچائی تک پہنچ جائیں گے، اگر یہ ساری باتیں انہیں پتہ لگ جائیں گی جیسے آپ نے بھی کچھ باتیں بتائی ہیں اور یہ باتیں اگر واقعی سچائی ہیں تو پھر تو وہ سوچیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے کہاں جانا ہے. ان کے تو اپنے جو ہیں پیغمبر انہوں نے کہا تھا اپنی بیٹی کو کہ مجھے نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے. بالکل انہوں نے یہ کہا تھا. تو یہ چیزیں ہیں. ایک اور سوال ہے اس کو اب دیکھتے ہیں آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں. ہاں میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ پہلے سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے ملحد ان کو لیے اردو ڈکشنری میں کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ انہوں نے شریعت میں خود سے ڈال دیا ہے شریعت میں کہ جو پیغمبر اسلام کو بھی نہ مانے وہ بھی کافر ہے. شرعی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا کی واحد قوم ہے مسلمان کہ یہودیوں نے بھی کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. پوری بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، یہوہ خدا ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے. اور انہوں نے کبھی اپنے نبی کا کسی کا نام ساتھ نہیں لگایا. صرف مسلمانوں نے ایسا کیا ہے کہ اس جو کلمہ تھا جسے وہ سننا اسرائیل خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جو یہودیوں کا کلمہ تھا اس میں بھی کسی نبی کا نام نہیں. یہ واحد پہلی قوم ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے نبی کا نام کلمے میں ڈال دیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی مانو.
یا اگر اللہ کو ایک ماننا بھی ضروری ہے اور اس کو ماننا بھی ضروری ہے, اور یہ پابندی 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی نے نہیں لگائی. میں آپ کو بتاؤں پاسٹر ضیاء, مجھے بڑی یاد ہے جب یہ گوجرا کا سانحہ ہوا تھا, اور اس وقت مختلف چینل نے مجھے بلایا اور میں گیا, اور ایک چینل میں انہوں نے غالباً کیپٹل ٹی وی تھا یا نیوز ون تھا میرا خیال ہے, اور انہوں نے ایک ہمارے جو اس وقت اسلامی جو اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی ہے اس کے ہیڈ کو بلا کے میرے ساتھ بٹھا دیا, اور انہوں نے بحث کرنی شروع کی کہ بھئی دیکھیں یہ جو 295 BC ورا ہے یہ آپ بالکل آپ کی بائبل کے مطابق ہے, اور انہوں نے وہ احبار کی کتاب کا حوالہ مجھے دیا اور کہ وہ دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں آپ شاید اس کو صحیح طرح پڑھا ہی نہیں آپ نے. میں نے کہا وہاں تو خدا کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اگر خدا کے لیے کے خلاف کوئی ایسے کہے تو وہ ضرور کاٹ ڈالا جائے. میں نے کہا کسی شخص کے بارے میں تو لکھا ہی نہیں, کسی نبی کے بارے میں لکھا نہیں. میں نے وہ بائبل نکال لی, اور کیونکہ اس وقت جلدی میں لیٹ ہو گیا تھا, میں نے 10 منٹ کا وقفہ 5 منٹ کا, میں جلدی سے گیا اور میں نے گاڑی میں سے کتاب نکال کے لا کے بائبل نکال کے پڑھ کے سنایا انہیں. تو یہ بعض دفعہ مطلب اس لیول کے لوگ بھی جو ہیں مطلب کہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے ہیڈ تھے, اور وہ بھی کرتے ہیں ٹویسٹ کرتے ہیں چیزوں کو, اور پھر کہہ دیتے ہیں دین میں جبر نہیں. یہ ایک سوال ہے نیچے یہ پڑھ کے آپ اس کا جواب. مسلم بھائی لوگ بائبل مقدس کو خدا تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں اور صحائف انجیل زبور تورات پر بھی فرض ہے. اب سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کب اور کس طرح انسان کے سامنے بے بس ہو گیا کہ انسان خدا نخواستہ خدا تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کرنے کی جسارت کرے. اور ہاں اب بالکل ٹھیک بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل میں یہ بائبل اپنے بارے میں کہتی ہے کہ تم اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں کچھ گڑانا. استثنا 4 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا. اور پھر اسی طرح استثنا 12 باب اس کی 32 آیت میں لکھا ہے تم میرے کلام میں نہ تو کچھ بڑھانا نہ کچھ گھٹانا. اور یسایہ 59 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے میری باتیں تیرے منہ سے اور تیری نسل کے منہ سے اب سے لے کر اب تک جاتی نہ رہیں گی. بائبل اپنے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ قائم رہے گی, یہ تمہارے دور میں بھی قائم رہے گی, یہ تمہاری نسلوں تک قائم رہے گی. اور بالکل ایسا ہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایسا ہی لکھا ہے زبور میں لکھا ہے 89 زبور 89 اور اس کی ورس نمبر 34 میں لکھا ہے میں خدا اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی باتوں کو نہ بدلوں گا. اور پھر یسایہ 40 باب 6 سے 8 میں لکھا ہے گھاس مرجھاتی ہے پھول کملاتا ہے پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا. یعنی کہ تورات کے بارے میں لکھے کہ وہ قائم رہے گا. اور مسیح یسوع نے بھی تورات کی تصدیق کی ہے. متی 5 باب میں لکھا ہے ایک نقطہ ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور پھر مسیح یسوع نے اپنی انجیل کے بارے میں بھی کہا متی 24 باب میں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں. بالکل. اور جب یہ بائبل خط کمپلیٹ جہاں پہ ہو رہی ہے مکاشفہ کی کتاب میں, اور یہ مکاشفہ یسوع مسیح نے اپنے شاگرد کو دیا تھا, یہ ڈائریکٹ ریولیشن ہے, یہ کسی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. اور اس کی جو ہے اختتامیہ ہے آخری باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا. اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کے کچھ باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا. تو کون کیوں اپنا حصہ نکلوائے گا کوئی, کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے گا کوئی. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, پہلے بھی میں نے اسٹیج پہ کہی ہے پروگرام میں, کہ میں اس خدا کو ہی نہیں مانتا جس کے کلام کو انسان بدل دے. انسان وہ خدا ہی کیا جس کے کلام کو انسان بدل دے. تو یہ میں سنتا ہوں کہ بہت ایون کہ بھائی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن شریف جو ہمارے پڑوسیوں کی جسے وہ کہتے ہیں ہماری الہامی کتاب ہے, اس میں بھی سورہ یونس 10ویں سورت اس کی 64ویں آیت میں لکھا ہے کہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. اب دیکھیں ایک کتاب جو جسے آپ پر ایمان رکھتے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بائبل خدا کا کلام تھا
اور بعد میں انسانوں نے اس کو بدل دیا، تو پھر تو انسان جو ہے وہ خدا سے واقعی جیسے کہ بالکل. ہمارے پاس آگے چلتے ہوئے میں اپنے ناظرین سے پھر کہوں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ضرور بھیجیں. یہ سوال جس کا آپ نے جواب دیا یہ تبیتا ڈیوس ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا تھا، اور تاکہ میں بتاتا بھی چلوں ساتھ ساتھ. اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور یہ پروگرام شیئر کیجئے تاکہ اوروں تک یہ ساری نالج پہنچ سکے. اور ابھی بھی ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے، آپ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک بہت اہم سوال ہم آگے لینے کو ہیں، اور یہ سوال بھی بہت اہم ہے تاکہ آپ اس کو جانیں اور دوسرے بھی اس کو جانیں. فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ ضرور لائک کیجئے، بلکہ اور بھی اپنے دوستوں عزیزوں کو کہیں کہ اس کو لائک کیے رہے ہوں. اب ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ کیا حضرت محمد بائبل کا ذکر بائبل میں ہے؟ تو میں اس کو جس طرح سمجھتا ہوں کہ ہماری کتاب بائبل مقدس، پرانا عہد نامہ تو ویسے ہی ہزاروں سال پہلے ان سے آیا، اور پھر نیا عہد نامہ بھی ان سے کافی 100 سال پہلے لکھا گیا، بلکہ 600 سال پہلے لکھا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ابھی تک جہاں بھی ہمیں اس کے شواہد ملتے ہیں، ہمیں کہیں بھی کوئی ایسا نہیں ملتا جس میں کوئی بھی ذکر حضرت محمد کا آیا ہو. اور جو بھی نسخے آپ دیکھ لیں، چاہے وہ کوڈیکس سینیٹس میں دیکھیں یا اوروں میں دیکھیں، کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور میں ایک اور چیز خاص بتاتا چلوں کہ دیکھیں ترجموں میں کئی جگہ کیونکہ ترجمے وقت کے ساتھ ساتھ نئے الفاظ یا نئی وضاحتیں آتی چلی جاتی ہیں لفظوں میں، اس میں تو شاید آپ کو کہیں نئے ترجموں میں کچھ باتیں میں نہیں کہوں گا بلکہ لفظ آگے پیچھے ملے. لیکن اگر آپ اوریجنل ٹیکسٹ جو ہیں، ہمارے ہیبرو کے ٹیکسٹ ہیں یا ارامی کے جو ٹیکسٹ زمانوں میں ہیں، وہ جو نسخے موجود ہیں وہ تو اسی طرح موجود ہیں. ان کو وہاں سے جب ترجمہ کیا جاتا ہے نئے حساب سے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ترجمے میں فرق آ جاتا ہے. جیسے پاکستان میں خاص طور پہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، اس پہ میری کیونکہ بہت ساری تحقیق ہوئی تھی، کہ جب پاکستان اردو میں بائبل جب یہ چھاپی جا رہی تھی، اور اس وقت جب یہ چھاپی جا رہی تھی کوئی اتنے کرسچن ایسے اس زبان پہ عبور نہیں رکھتے تھے، تو مسلمان ہمارے جو ایسے تھے جو اچھے تھے، پڑھے لکھے تھے، کیونکہ بہت زیادہ اس شاعر و شاعری اور دوسری چیزوں میں وہ کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو لیا گیا جنہوں نے کچھ ایسی اصطلاح اس وقت ڈالی جو اسلامک اصطلاح بھی کبھی کبھی ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے کلام میں. تو اب جب نئی ترجمے ہوتے ہیں تو کچھ چیزوں کو جب بدلا جاتا ہے یا چینج کیا جاتا ہے تو وہ ترجمہ کے الفاظ بدلتے جاتے ہیں، اصل کانٹیکسٹ بائبل کا نہیں بدل جاتا. اب یہ بات جو آئی ہے آپ اس کو ایکسپلین کیجئے گا. اب یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 16 میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا، یعنی کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. اور یہ وہ ورس ہے جس کو وہ ٹوسٹ کرتے ہیں، جس کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے، اور وہ اگلی آیت نہیں پڑھتے، وہ یہاں تک اس کو پڑھتے ہیں. لوگ پہلی تو اگر اسی آیت کو بھی میں دیکھ لوں نا تو یہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجے. اور یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بات تھی، یہ اس وقت کہ جو یروشلم اور وہ سارا بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس بات ہو رہی تھی نا، تو وہاں پہ ہی آنا چاہیے تھا یہ شخص جو بھی آئے گا. پھر دوسرا یہ کہ ابد تک تمہارے، ابد تک مینس فار ایور اینڈ ایور. تو کیا حضرت محمد ہمیشہ تک ساتھ رہے؟ وہ تو اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے. اور دوسری بات اگر اس کی 17ویں آیت آگے والی دیکھ لیں 14 باب کی، تو لکھا ہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ اسے نہیں دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. اب یعنی آگے لکھ دیا گیا ہے، کنٹینیوشن دیکھیں، ایک آیت پہ ہم پورا جو ہے تھیولوجی کو یا پورے کسی بھی مقصد کو یا مفہوم کو بیان نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ لکھا ہے یعنی روح حق
یہ خدا کے روح کی بات ہے، روح حق، خدا کا روح، یسوع مسیح کا روح جو ہے، باپ اور بیٹے کا روح، اس کو پاک روح کا ہم کہتے ہیں. اور لکھا ہے کہ کیونکہ دنیا اسے نہیں دیکھ سکتی، تو انہیں تو دنیا دیکھ سکتی تھی حضرت کو، حضرت تو دنیا میں تھے تو وہ تو دیکھے جا سکتے تھے. اور لکھا ہے کہ اور نہ جانتی ہے، تو ان کو تو لوگ بھی اس کو وہاں کے جانتے تھے جہاں وہ پیدا ہوئے، لیکن وہ تمہارے ساتھ رہے گا. اب ہمارے ساتھ کیسے رہے گا؟ اور تمہارے اندر ہوگا. تو کیا کوئی شخص کسی کے اندر جا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص کسی کے اندر ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہم نے ایک چیز تو دیکھی ہے اور میں نے وہ کافی نکالی ہیں، وہ بری روحیں ہیں، بد روحیں ہیں جو چلی جاتی ہیں، جن کو نکالا جاتا ہے. میں ابھی بھی گیا ہوا تھا سوئٹزرلینڈ اور ایمسٹرڈیم کے ٹور پہ، وہاں بھی میرے پاس یہ کیسز آئے. اور آج بھی مجھے ایک شخص نے جو بیسیکلی یو ایس اے کا ہے، آکسفورڈ سے، اس نے کال کی ہے مجھے کہ بھی میرے اندر کوئی ڈیمنز ہیں، تو میں آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں. اور گورا تھا غالباً، تو میں نے اس کو کہا کہ آج میں تھوڑا سا مصروف ہوں، نمبر میں نے لے لیا. میں نے کہا کل میں آپ کے لیے بڑے آرام سے بات کروں گا. تو ان کو تو وہ تو اندر رہ سکتی ہیں اس طرح کی چیزیں، لیکن خدا کا روح جو ہے، پاک روح ہے، وہ ہمیں شادمانی دیتا ہے، ہمیں خوشی دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، دانائی دیتا ہے، اور لکھا ہے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور پھر وہ جو ہے، آپ اس پہ پہلے بات کر لیں، پھر میں آگے بات کروں گا. جی، اب دیکھیں یہاں پر آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اگر ہمارے پڑوسی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دوسرا مددگار جو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ دوسرا مددگار، مسیح یسوع نے تو یہ بھی کہا تھا کہ یوحنا کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، یوحنا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ لکھا ہے بائبل میں، انجیل میں، کہ نبوت اور انبیاء تو یوحنا تک ہی رہے ہیں. اس کے بعد جو میں آیا ہوں، میں تو خدا کا بیٹا اور مجسم خدا کے طور پر آیا ہوں. یہ جو نبوت کی باتیں وہ تو یوحنا نبی تک ختم ہو گئی ہیں. اور یہ جو خاتم النبی کا نظریہ ہے، یہ تو مسیحیت پہلے سے بتا چکی تھی کہ یوحنا نبی پر نبوت ختم ہو گئی تھی، کلام اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، اسی کلام کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ جیسا کہ اسلامی تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل جو تھے، وہ انجیل کا ترجمہ جو تھا اس وقت وہاں پر پیغمبر اسلام کے دنوں میں وہ کر رہے تھے، انجیل کو عربی میں کنورٹ کر رہے تھے. تو لہٰذا یہ ترجموں کا کام تھا. اسی لیے قرآن میں بار بار آیا ہے کہ یہ کوئی نیا الہام نہیں ہے، یہ کوئی نیا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی نئی نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ دوسرے مددگار کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روح کی بات ہو رہی ہے، خدا کے روح القدس کی بات ہو رہی ہے. یہ وہی روح القدس ہے جس کا قرآن شریف میں ذکر آیا ہے، اور اس کے بارے میں حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ جتنی دیر تک حضرت عیسیٰ زمین پر رہے، روح القدس ان کے ساتھ رہا. اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ روح القدس جبرائیل ہے، اس کی بھی ان کی ایک ڈبیٹ چلتی ہے، حالانکہ وہاں پر قرآن شریف میں باقاعدہ لفظ پادری صاحب روح القدس آیا، اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل ہے. حالانکہ لکھا ہے روح القدس اور فرشتے بھی لفظ آیا ہے کہ روح القدس اور فرشتے، یعنی کہ فرشتے اور روح القدس علیحدہ ہیں. اب دیکھیں، اب روح القدس کی بات یہ ہو رہی ہے، مسیح یسوع نے کہا کہ وہ دوسرا مددگار جو ہے، لوگ اسے نہیں جانتے، تم جانتے ہو اور تمہارے اندر بھی ہے، لیکن پھر وہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے مسلمان دوستوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں پیغمبر اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر خدا نے انہیں نبوت دی ہوتی تو جہاں ہم نے لاکھوں انبیاء کو نبی کے طور پر قبول کیا ہے، اور مسیحی واحد دنیا کی قوم ہے جنہوں نے تمام انبیاء کے صحیفے جو ہیں اس بائبل میں اکٹھے کر دیے. یہ ایک کتاب کا نام نہیں ہے، یہاں پر انبیاء کے چھوٹے صحیفے ہیں، بڑے صحیفے ہیں، ان کو دی جانے والی تمام کتابیں ہیں. 5 بڑے نبی اور 5 چھوٹے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا چھوٹی کتابیں بھی چھوٹی اور نبوت کا دور بھی کم تھا. تو یہ اس میں سے ہے. ایک طرف میں اور جانا چاہتا ہوں، وہ خاص طور پہ ایک اور، کیونکہ ہم اس کو پورا کر لیں، وقت تھوڑا ہے. اب ایک وہ آیت لیتے ہیں پرانے عہد نامے میں سے، توریت میں سے، استثنا کی کتاب میں سے، اور وہ 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ وہ ان کے بھائیوں میں سے تیرے لیے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. میں ان کے لیے ایک تیری مانند نبی برپا کروں گا، اور وہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا.
اچھا ٹھیک ہے جی اگری. اور لکھا ہے کہ اس کی 15ویں آیت اگر اسی کی پڑھے تو لکھا ہے کہ تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے. تو پہلی بات سمجھنے کی بات ہے کہ خدا اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تیرے ستیلے بھائیوں میں سے. خدا اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تیرے ان بھائیوں میں سے جو دوسری اس کی جو ہے ہاجرہ سے پیدا ہوا تھا اس بھائی میں سے. خدا کہہ رہا ہے میں تیرے ہی بھائیوں میں سے اس کو کہہ رہے ہیں. اور یہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل سے نہیں بنی اسرائیل میں سے ایک نبی برپا کروں گا اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور اسے حکم دوں گا کہ وہ جو ہے تم سے میرے کلام کی باتیں کہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلام صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوا کیونکہ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کوئی جنگیں نہیں لڑی. خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کوئی جو ہے وہ دنیاوی حکومتیں قائم نہیں کی. یسوع مسیح نے کوئی دنیاوی حکومت کے لیے جنگ نہیں کی. ان سے کوئی کسی کے ساتھ اس کا وہ نہیں تھا, دشمنی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھی, بلکہ اس نے تو کہا خود تعلیم دی کہ اپنے دشمنوں سے بھی جو ہے تم محبت رکھو. اور اس نے کہا ہی نہیں بلکہ جو اس کے دشمن بعد میں بنے جنہوں نے اسے مصلوب کیا اس نے ان کو بھی کہا کہ اب آپ انہیں معاف کر کیونکہ نہیں جانتے. تو یہ بات بڑی بالکل کلیئر ہے کہ وہ اسرائیلیوں میں سے ہی ان کے بھائیوں میں سے ہی اس نے برپا کرنا تھا, کسی دوسری اور میں سے نہیں کرنا تھا. آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیے. ہاں ٹھیک, آپ نے یہ پڑھا ہے کہ میں ان کے لیے ان ہی کے بھائی. آپ دیکھیں یہاں پر ایک زور دیا گیا ہے کہ ان ہی کے بھائیوں میں سے. اور یہ بائبل کا اصول تھا کہ جس کو کاٹ دیا جاتا تھا, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بائبل میں اور قرآن میں ایک ہی ترتیب ہے. یعنی کہ خدا کہتا ہے میں ابراہیم, اس کے بعد اس کے بیٹے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب کا خدا ہوں. اور ابراہیم اسحاق یعقوب کا خدا ہوں, میں ابراہیم اسحاق یعقوب کا خدا ہوں. اور قرآن شریف میں بھی یہی ترتیب ہے کہ ابراہیم اسحاق یعقوب. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ اسماعیل کا نام پورے قرآن شریف میں کبھی نبیوں کی لسٹ میں اپنے خاندان کے ساتھ نہیں آیا. ہاں بعد میں کسی جگہ ایک جا کے لکھا ہے جو کہ شامل لگتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور کی تدوین ہے کہ لکھا ہے اسماعیل کو بھی نبی لکھ, لیکن جہاں پہ اس کا نام آنا چاہیے تھا وہاں پر اسحاق کا نام ہے. یہاں پہ لکھا ہے ابراہیم اسحاق اور یعقوب, یعنی کہ نہ صرف ابراہیم کے بعد اسحاق کے بارے میں بتایا کہ اس سے نبوت چلے گی, بلکہ یہ بھی بتایا کہ اسحاق کے بعد یعقوب سے چلے گی, عیسو کاٹ جائے گا. اور یہاں پر اسحاق کے وقت اسماعیل کو کاٹ دیا اور یہ دوسری جگہ پر چلے گئے. لہٰذا یہ تو پہلی بات ہے کہ پیغمبر اسلام جو تھے وہ اپنے آپ کو, اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اسماعیل کی نسل سے تھے تو وہ تو پھر اس نسل میں آتے نہیں ہیں اور نہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں پر یہ پھر بھی ہمارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جب مسیح یسوع سے پوچھا گیا تو وہ نبی ہے تو اس نے کہا میں تو وہ نبی نہیں ہوں. تو یہاں پر اس حوالے میں 2 نبیوں کا ذکر ہے بھائی صاحب. یہاں پہ لکھا ہے اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس سے حساب لوں گا. لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے حکم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے. یہاں پر ایک سچے نبی کی بات کی جا رہی ہے استثنا 18 باب میں 18, اور ایک ایسے نبی کی بات کی جا رہی ہے جو کسی اور معبود کا نام لے گا. یعنی کہ آپ یہاں پر سمجھیں ناظرین کہ وہ یہوہ خدا کا نام نہیں لے گا, وہ بائبل کے خدا کا نام الوہیم نہیں لے گا, وہ یہوہ نہیں لے گا, وہ کوئی اور نام لے گا. اور اس کے بارے میں لکھا ہے وہ اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کے لائق ہے, وہ نبی قتل کیا جائے. لہٰذا وہ نبی جو یہاں پر بتایا گیا ہے وہ لکھا ہے کہ وہ قتل کے لائق ہے جو اور معبودوں کا نام لے کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو باقی جتنے بھی جنہیں ہم نبی نہیں مانتے ہیں وہ اور معبودوں کا نام لیتے ہیں, یہوہ خدا کا نام نہیں لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اور اس وقت ہم خاص طور پہ جو ہمارے پاس سوال آئے اور یہ بات آج کچھ اس رخ پہ گئی ہے جہاں پہ کیونکہ ظاہر ہے ہمارے مسیحوں سے وہاں کے تعلق سے ہی سوال کیے جاتے ہیں. پاکستان میں جس طرح ان کو مشکلیں ہیں, پریشانیاں ہیں, جس طرح دبایا جا رہا ہے تو ان کو سوالات بھی پھر ایسے ہی کیے جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک آخری منٹ ہے, اس میں آپ اس کو وائنڈ اپ کیجیے گا. ہاں میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن شریف میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا
واضح طور پر کہ بائبل بدل گئی ہے، اس کی اب ضرورت نہیں، اور اب قرآن ایک نئی کتاب آ گئی ہے، بلکہ قرآن کا لفظی مطلب ہے پڑھی جانے والی کتاب، اور پیغمبر اسلام پورے قرآن کو اب پڑھتے جائیں، بار بار لکھا گیا ہے ان کو پڑھ کر سنا دو، ان کو پڑھ کر سنا دو، ان کو پڑھ کر سنا دو۔ کہاں سے پڑھ کر سنا دو؟ یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر کچھ نبیوں کا ذکر آ گیا ہے، باقی نبیوں کے ذکر کا علم حاصل کرو۔ کہاں سے کرو؟ بائبل لکھا ہے، میں نے تمہیں حرام حلال کے بارے میں پہلے سے بتا دیا ہے، تم اس کے مطابق کرو۔ حرام حلال کے بارے میں قرآن میں بتایا نہیں گیا، یعنی کہ قرآن مسلسل بائبل پڑھنے کی طرف ہماری توجہ دے رہا ہے کہ بائبل کو پڑھو، بائبل کو پڑھو۔ لیکن اس کے بعد جو قوم آئی ہے وہ مسیحوں سے ہی چڑ گئے، انہوں نے بجائے یہ کہ ہمارے ساتھ وہ بہتے، انہوں نے ایک نئی کمپنی ہمارے خلاف بنا لی ہے، اور ایک نیا جھنڈا بنا لیا، ایک نیا لوگو بنا لیا، اور وہی کوکو کولا کا رنگ کالا اور وہی ریڈ ڈکن بنا کے پیپسی کے مقابلے پہ انہوں نے وہ کر دی ہے۔ تو بائبل، اور میں آپ کو بتاؤں قرآن، چلیں قرآن شریف تو ایک طرف رہ گیا، احادیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں، اور مولانا غلام جیلانی برق نے کہا تھا کہ ساری حدیثوں کو کاؤنٹ کرو تو 14 لاکھ حدیثیں ہیں، لیکن کسی ایک حدیث میں بھی واضح طور پر یہ نہیں لکھا کہ بائبل بدل گئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر ضیاء، تھینک یو۔ اور آج ہمارا وقت ختم ہو گیا، لیکن بڑے اچھے سوالات ناظرین آپ نے بھیجے، ضرور ہمیں سوال آپ بھیجا کریں تاکہ ہم اس کا جواب دیں۔ جو بھی کنفیوژن ہے یا کریٹ کی جاتی ہے، اچھی بات ہے کہ اس کو ہم اس پلیٹ فارم سے کلیئر کر سکیں تاکہ بہت سے لوگوں تک کلام کی باتیں پہنچے۔ اور ہم اس بات کو خاص طور پہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری مسیحیت جو ہے وہ حقیقی تعلیم کے اوپر ہے، اور حقیقت کے اوپر ہے، اور فرضی تعلیمات کے اوپر نہیں ہے، اور جہاں کہیں بھی جو بھی بات لکھی گئی ہے وہ مستند بات ہے۔ یسوع مسیح کو پرانا عہد نامہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے ان کے تعلق سے بات کی، ان کے آنے کے تعلق سے بات کی، ان کی مصلوبیت کے تعلق سے بات کی، اور یہ بھی بات کی کہ ہمیشہ کی زندگی اسی میں ہے۔ اور یہی آپ کے قرآن شریف نے بھی بتایا اور کہا اور لکھا ہوا ہے، بار بار لکھا ہوا ہے اس میں کہ مسیحت جو ہے وہی اصل تعلیم ہے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جب آخر زمانہ آئے گا تو یسوع مسیح ہی اس مخالف مسیح سے، اس ابلیس سے، شیطان سے جو ہے پورا مقابلہ کریں گے، اور اس کو اور اس کی ساری فوجوں کو وہ ختم کریں گے، اور وہی ہیں جو جنگ جیتیں گے۔ اور بہت سے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ مسیحی ہیں جو پوری دنیا پہ حکمرانی بھی کریں گے۔ اور ہم اس بات کو حکمرانی تک نہیں رکھنا چاہتے، ہم تو رکھنا چاہتے ہیں حقیقی زندگی تک، کہ ہمیشہ کی زندگی تک حقیقی مسیحی ہی پہنچ سکتا ہے۔ اور حقیقی مسیحی کون ہے؟ وہی ہے جو کرائسٹ لائک ہے، مسیح کی مانند ہے۔ مسیح کی مانند بننا یعنی کہ پاکیزگی میں رہنا، سچائی میں رہنا، اور دنیا کی باتوں سے نکل کے رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خدا کے پاک روح سے جو بھر جاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا یہ وعدہ تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، یعنی پاک روح۔ تو اس پاک روح کو جب ہم حاصل کر لیتے ہیں تو اس پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں حکمت مل جاتی ہے، ہمیں دانائی مل جاتی ہے، ہمیں سچائی کا روح مل جاتا ہے، اور وہ روح کے پھل مل جاتے ہیں، یعنی سچائی اور پرہیزگاری اور پاکیزگی اور بے ایمانی سے دوری، رشوت ستانی سے دوری، ہر طرح کے گناہ سے دوری۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں حقیقی مسیحی بناتی ہیں، اور حقیقی مسیحی ہی ہیں جو ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کی زندگی میں بھی بڑے اور عجیب کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ ایمان لائیں گے اور مسیح پہ ایمان لا کے اس کے کلام کے مطابق چلیں گے تو پھر آپ ضرور اس ہمیشہ کی زندگی کو پالیں گے جس کا وعدہ کلام مقدس کرتا ہے، بائبل مقدس کرتی ہے، جس کا وعدہ یسوع مسیح نے خود کیا تھا۔ اور میں خاص طور پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجئے، دیکھیے، دوبارہ سے دیکھیے، اور ان سوالوں کے جواب جو دیے گئے ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ کیجئے تاکہ دنیا تک سچائی کی بات کو پہنچا سکیں، دنیا تک سچائی کے کلام کو آپ پہنچا سکیں۔ اور کلام کہتا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو آزاد کرے اور ہمیشہ کی زندگی تک پہنچائے۔ آمین۔